अस्सलाम वालेकुम तुराब भाई, अपना माइक ऑन फरमा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी आपको 3-4 दिन हुए आपको सुनते हुए। पहले तो बताएं मेरी आवाज़ सही आ रही है? बेहतरीन है, जबरदस्त। सही है। तो मैं आपकी कुछ बातों से मुतासिर भी हुआ और अभी ये लाइफ स्टाइल देखी मैंने, तो ये या अली मदद के बारे में, क्योंकि मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो फिर मैंने सोचा मैं भी जॉइन करके देखता हूँ, कुछ मैं भी सवाल पूछ लूँगा, 2-4, ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना हमारे है एक नहीं मुझे। अबू तुराब भाई फेसबुक पे भी एक मौजूद छेड़े हुए थे। आप वही अबू तुराब हैं या कोई और हैं? नहीं, मैं तो आज पहली बार लाया हूँ। नहीं, वो पहली बार है। हमारे एक दोस्त है ना अबू तुराब साहब, वो भी हमें इसी मौजू पे चैलेंज कर रहे थे। हमने कहा चले फिर आप स्ट्रीम में तशरीफ लाइएगा, गुफ्तगू होगी, तो हम समझे फिर आप वही हैं ताकि आपके साथ गुफ्तगू हो। मैं चैलेंज अच्छा, नहीं करता किसी को, हाँ, क्योंकि आपका मुझे ताल्लुक अहले इतना इल्म सुन्नत नहीं है। आपका जी ताल्लुक जी अहले सुन्नत बरेलवियों से है या देवबंदियों से है, अहले हदीस से है? अहलुल हदीस से। जी, अहले हदीस से है आपका ताल्लुक। चलें, अहले हदीस से है। चलो। और आपका सवाल है या अली मदद से आया शिर्क है या नहीं है? हाँ बस ये। आपकी अच्छा अपनी ये क्या शेर तहकीक है तो, इसके ऊपर अभी तक? अच्छा इसको जो शेर हम समझते हैं ना, तो हम तो ये समझते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा और किसी भी हस्ती से मांगना ये शिर्क है, तो वही गैर हम्म का मसला जैसे भी आप बातें कर रहे थे, तो गैर में किसी से भी मांगना ये शिर्क है। जो दुनिया छोड़कर चले गए उनसे हम नहीं मांग हम्म सकते सिवाय अल्लाह के। हम्म अगर आप हम्म मांगोगे किसी और से तो वो शिर्क हो जाएगा। तो इसके बारे में हम्म थोड़ी डिटेल बताइए, है ना, अच्छा, मेरा सवाल हमारे है, को समझे। यहाँ पे एक चीज है। देखिए, इस चीज की ना मैं आपको बताता हूँ। इल्मी तौर पे जब इस पे बहस की जाती है, एक इल्मी तौर पे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे सुलझी हुई शख्सियत है, जब इल्मी तौर पे बहस होती है तो वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक किससे है? निदाए गैरुल्लाह, कि आप गैरुल्लाह को नहीं पुकार सकते। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप इसको बात को समझिएगा। मैं कुरान की आयत से इसको हम क्लियर करेंगे ताकि एक हम मकाम पे पहुंच जाएं। जब हमारी बात होती है इस मौजू पे, या हम किताबें वगैरह भी पढ़ते हैं, तो एक बहस जो अरसद राज से इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यम जोज़ी, उसके बाद नासिरुद्दीन अलबानी और मुफ्ती बिन बाज और इब्ने उसैमीन वगैरह के दरमियान, खुद अहले हदीस मशरक़ से इनका ताल्लुक है और वहाबियत का भी इनके ऊपर एक गलबा है। तो इनके दरमियान भी इख्तिलाफ रहा कि आया ये लोग ये जो अफराद इस दुनिया से चले जाते हैं, नबी और दीगर औलिया वगैरह, ये मुर्दा या जिंदा, ये हमारी बात सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यम जोज़ी, ये सारे इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि पैगंबर हमारी बात सुनते हैं। बस यहाँ पर एक निहायत वहाबियों का खास गिरोह जैसे नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह, वो इस चीज के कायल हुए कि नहीं, मुर्दे नहीं सुन सकते। हम इस खास गिरोह को साइड पर रख देते हैं और उम्मत मुस्लिमा, जिसमें शिया, सुन्नी, अहलुल हदीस, देवबंद, बरेलवी, देवबंदियों की अल मुहन्नद अल मुफन्नद भी आप देखें, उसके बाद बरेलवियों का भी इस पे, यानी एक मुसलमानों की कसीर तादाद का इजमा है कि मुर्दे सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस बात को क्लियर कर लिया। फिर हमारी जब इस पे बात होगी कि आया गैब में निदाए गैरुल्लाह, यानी गैरुल्लाह को पुकार सकते हैं या नहीं पुकार सकते, तो यहाँ पर दो स्टेप बनेंगे। एक दफा आप गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं दुनिया में, और एक दफा गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं गैब में। गैब में से क्या मुराद है कि भाई जिंदों को पुकारना शिरक नहीं है, यानी आपको मैं पुकारूं या इनको पुकारूं, ये शिरक नहीं है, इसकी मुजम्मत नहीं है। जबकि कुरान तो जिंदों को पुकारने की भी मुजम्मत कर रहा है। मिसाल के तौर पर कौन सी आयत है? हम देखते हैं कि उलाइक अल्लज़ीना यदऊन यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमत। कुरान मजीद यहाँ पर इन लोगों की मुजम्मत कर रहा है कि ये वो लोग हैं कि यदऊन, ये पुकारते हैं, यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये इन लोगों को इनको क्या करते हैं? खुदा के लिए हुजूर वसीला करार देते हैं, और खुदा इनकी मुजम्मत कर रहा है। और क्या कहते हैं? यखाफूना अज़ाबहु इन्ना अज़ाब रब्बिक कान महदूरा। तो यहाँ पर तो जिंदों को पुकारने की भी नफी की जा रही है। तो जो गैर में पुकारते हैं फिर उनका क्या है, उनका फिर क्या बनेगा? देखे ना, कुरान की मंते को समझेंगे हम कहेंगे कि कुरान की मंते को जब समझेंगे तो हल हो जाएगा। पहले हमने कहा कि भाई गैब में पुकारना मुश्किल नहीं है, शिरक है, जिंदों को नहीं पुकार सकते। हमने कहा कि नहीं भाई, आपकी इस बात की नफी तो कुरान मजीद ने कर दी कि उलाइक अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, कि भाई यहाँ पर ये लोग इनको वसीला करार देते हैं और यदऊना इनको पुकारते हैं, ये तो जिंदा है। और इसकी तफसीर में अगर आप चले जाएं, शिया सुन्नी सब ने लिखा है, इब्ने कसीर दिमिश्की को उठा ले, तफसीर तबरी को उठा ले, सब तफसीर को उठाएं, वो कहें इससे मुराद कौन है? अजिन्ना, यानी जिन्नात और मलाइका। और वो क्या है? जिंदा है, मुर्दा तो नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर जिंदों को पुकारने की भी नफी हो रही है। हम परेशान हो गए कि कुरान हमारे साथ कर क्या रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि जो ये पुकारने की जिस मकाम पे भी नफी होती है, वो तब होती है कि जब आपका एतकाद हो इनको आपने माबूद करार दिया हो, या खुदा के मुकाबले में इनको एक मुस्तकिल हैसियत करार दी हो। तो कुरान इस मंशे को यूं हल करता है कि ये जो तुम अपने माबूद बनाए हुए हो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं, ये किसी काम के नहीं है। इसलिए देखें, बड़ा लतीफ नुक्ता है कि जितनी भी आयतों में पुकारने की बात है ना, आप यदऊना का कुरान में सर्च करें, वहां पर आगे ना
عبادت کی بات آ جاتی ہے. مثال کے طور پر اسی ادعونی استجب لکم کی طرف چلتے ہیں کہ آیا اس آیت میں ہمیں ایسی کچھ چیز ملتی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ پوری آیت لے کر آتا ہوں کہ ادعو, ہاں یہ دیکھیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, کہ ان لوگوں نے کیا کیا, خدا کی عبادت چھوڑ دی. سیدخلون جہنم داخلون. بس یہاں پر جب کہا نا کہ وقال ربکم ادعونی, تمہارا رب کیا کہتا ہے کہ مجھے پکارو, اور یہاں پہ پکارنے سے کیا مراد ہے, آگے والی بالکل اسی آیت کے اندر ہی اسی جگہ نے آیت نے کیا واضح کر دیا کہ یہاں پر اس پکار سے مراد ہے بے عنوان معبود نہیں پکارنا, کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اسی طرح آپ یدعون کو اسی سافٹ ویئر میں یا قرآن کے سرچ کریں گے تو وہاں پر پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اعتقاد رکھیں کہ یہ میرا الہ ہے, یہ میرا رب ہے. مشرکین کی جگہ جگہوں پر اسی چیز کی مذمت ہوئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, بے عنوان الہ اور بے عنوان معبود پکارتے تھے, اور خدا متعالی اسی چیز کی مذمت کر رہا ہے. تو یہاں پر معمہ حل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی بات ہے تو آپ کی خدمت میں. ویسے آپ کا نام کیا ہے, میں نام بھول گیا. امام بھائی کا تو نام مجھے یاد ہے, آپ کا نام میرا شباز, آپ کے نواز شریف, وہ اپنا پرائم منسٹر والا نام ہے میرا بھی. میں انڈیا سے اصل میں. جی جی, اچھا, پھر آپ کے پرائم منسٹر والا نام بالکل بھی نہیں ہے, مودی تو ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی جاتی ہے, یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے نا. تو اب وہی دعا کا مطلب یہ کہ ایک عام مسلمان بھی ہوگا نا, تو وہ بھی دعا میں اب وہ کس کو پکارے, اللہ کو پکارے یا غیر اللہ کو پکارے؟ سمپل سا جواب ہے, سمپل سا جواب ہے. ہاں سمپل, آپ کہہ رہے دعا, دعا عبادت, دعا مطلب اس کا مادہ جو ہے وہ دعویٰ, یعنی پکارنا. ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے صرف آیا پکارنا عبادت ہے یا اعتقاد الوہیت رکھ کے پکارنا عبادت ہے, دو چیزیں ہیں. صرف پکارنا عبادت یا الوہیت کا اعتقاد رکھ کے پکارنا. ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اگر صرف پکارنا عبادت لیا جائے تو یہاں پر ہمیں قرآن مجید کیا بیان فرماتا ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ, یا موسیٰ پکار ہے یا نہیں ہے, یا ابانا پکار ہے یا نہیں ہے, یہ بھی پکار ہے. تو یہ بھی ایک دعا کا مزاج ہے, لیکن یہ شرک نہیں ہے. کیوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے. یہاں پہ اس دعا سے کیا مراد ہے, یعنی وہ دعا کہ جو آپ جس سے کر رہے ہیں بے عنوان معبود اگر اس سے دعا کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک پتھر کو میں کہتا ہوں او اے پتھر, ٹھیک ہے, آیا یہ شرک ہے؟ نہیں. میں اس پتھر کو بے عنوان معبود کہ یہ میرا معبود ہے, میں اس کو پکار رہا ہوں تاکہ میری مشکلات کو دور کرے گا, میرے یہ سارے معاملات کرے گا, میں اس خدا کو نہیں مانتا, میں اس لیے اس کو پکار رہا ہوں, تب جا کے شرک بن جائے گا. تو خداوند متعال نے جہاں پر بھی بات کی ہے وہاں پر اعتقاد کو رکھا ہے کہ نیت اعتقاد تمہاری کیا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, وہاں بھی بڑے دلچسپ ہے اس معاملے میں. وہاں بھی کہتے ہیں شد الرحال شرک ہے. کیا مطلب, اگر آپ یہ نیت کر کے اپنے انڈیا سے اٹھے اور آپ جا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی میں زیارت کرنے جا رہا ہوں, یہ شد الرحال ہے کہ آپ نے اپنا سامان سفر باندھا کہ آپ رسول کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم پوچھتے ہیں بھائی وہابی صاحب شرک کیوں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نیت یہ ہے کہ یہ جا رہا ہے خالصتاً زیارت کے لیے ہے, اس لیے شرک ہے. اچھا, ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے نیت بڑی دخیل ہے, بخاری کی پہلی روایت ہے, وہ کہے گا انما الاعمال بالنیات, ہم کہیں گے بس نیت دخیل ہے. تو میں نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا محمد, آپ کہہ رہے ہیں بھابی کہہ رہا شرک ہے. وہ کیوں, کہتے تم نے اللہ کے مقابل پکارا. میں کہا بھائی میری نیت یہ نہیں ہے کہ یہ معبود ہے. وہ کہتے نہیں نیت رکھو سائڈ پہ, شرک ہے. بابا وہاں پہ شد الرحال میں نیت کو تم نے داخل کیا اور کہا کہ تم اس نیت سے جا رہے ہو کہ نبی کی زیارت کرو گے, شرک ہے. اے وہاں بھی تیری یہاں پہ آ کے منطق کیوں خراب ہو گئی کہ جب میں کہہ رہا ہوں یا محمد, ہم یا علی پہ بات ہی نہیں کرتے, یا محمد پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, افضل الخلائق جو ہیں وہ حضرت محمد ہیں, اس کے بعد ہم باقیوں کے نمبر لے کے آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یا محمد کیسے شرک ہو گیا. آپ کہتے ہیں آپ نے پکارا, وہ میری نیت سمجھ گئی باہر میں. یہ ایک وہابی کی منطق ہے. جی, اور کوئی اگر کوئی بات ہے تو آپ کی خدمت میں. ہاں, بات تو کافی ہے, مگر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ویسے بھی, کیونکہ آج تک یہ یا علی مدد یا دوست پاک مدد یہ ابھی تک بڑے بڑے علماء سے سن رہے ہیں, سب اسی میں لگے ہیں. اصل میں ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا یہی ہے کہ ہم اسی پر بات کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی پیاری چیز بتاتا ہوں. ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے کلاس میں, وہ کہتے تھے کہ آپ اس سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں. آپ حضرت اس کی آیت میں دیکھیں, قرآن نے بڑا خوبصورت بیان کیا, بڑا خوبصورت. آپ جب ہم اسی آیت میں جاتے ہیں, حضرت سلیمان جب بیان فرما رہے ہیں, اس آیت میں ایک بڑا لطیف اور باریک نقطہ ہے, اگر آپ اس کو توجہ کریں. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, تم میں سے کون ہے جو عرش لے کر آئے. وہ خود نبی ہیں, وہ خود نبی ہیں, وہ کام انجام دے سکتے ہیں. ان کے لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا, ان کے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا گیا, ان کے تحت قرار دے دیا گیا. پھر آگے کہا حضرت آصف بن برقیہ, کہا کہ قال الذی, کس نے کہا عنده علم من الکتاب, ایک شخص وہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا, اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف, کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس چیز کو لے آؤں گا. اچھا, اس کے بعد جب وہ مستقر فلما رآہ مستقرا, جب اس کو مستقر ہوتا ملاحظہ کیا, عنده قال هذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آصف بن برقیہ کا کمال ہے؟ نہیں,
یہ جو اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ عاصم بن برقیہ نے یہ بڑا کمال کیا، نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ اس کے اوپر کیوں، عندہ علم من الکتاب، ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ تو یہاں پر عاصم بن برقیہ کو ان تمام، جب عفریت نے کہا قبول نہیں کیا، عاصم بن برقیہ نے جب یہ عمل انجام دیا، اس کا مقام بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر میرے خدا کا یہ فضل ہے تو اس نے یہ کام انجام دیا ہے، تو لہٰذا کوئی فرق نہیں ہے کہ اس نے جو یہ کام انجام دیا اور خدا نے جو اس کے اوپر اپنا فضل کیا، تو گویا کہ یا علی مدد و یا اللہ مدد ہے، یعنی یا محمد مدد کیا ہے، حضرت محمد کے مقام و منزلت کو بتانا ہے۔ درمیان میں جو ہم نے یہ واسطہ قرار دیا ہے، واسطہ قرار دینے کا مقصد کیا ہے، خدا قادر تھا یہ سارے کام خود ڈائریکٹ انجام دے، لیکن واسطے قرار دیے تاکہ تمہیں اس شخص کی مقام و منزلت پتہ چلے، یہ اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تو اگر شخص اگر یا علی مدد کہتا ہے یا محمد مدد کہتا ہے یا گوشت پاک مدد کہتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ یہ ان سے نہیں مانگتا، یعنی وہ مانگتا اللہ سے ہی ہے۔ جیسے بریلوی بھائی اپنے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو مانگتے تو اللہ سے ہی، بس کہ ہمارے لیے ذریعہ ہے نا۔ تو یہ ذریعہ کیوں لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہمیں دے دے۔ ہاں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے کہ ہمارے استاد اور ایک بڑی بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یا اللہ، تو نے قرآن مجید میں فرمایا ایاک نستعین، ہم تو سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اب نماز، صبر میرا عمل ہے، نماز میرا عمل ہے، اس میں خدا کا کوئی ڈائریکٹ دخل تو نہیں ہے نا، یہ میرا عمل ہے، یعنی میں اپنے عمل سے مدد مانگ رہا ہوں۔ یعنی اللہ ایک مقام پہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ تو یہاں پر ایک ہمارے استاد بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا تمہیں اپنی مدد کا راستہ بتا رہا ہے، کہ اگر تم نے میری وجہ ایاک نستعین والی مدد کو حاصل کرنا ہے تو وہ مدد کیا ہوگی، اس ڈائریکٹ حاصل کرنی ہے نہیں، خدا نے اس آیت میں تمہیں اس مدد کا راستہ بتایا ہے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو بس وہاں جو یعنی خدا تک کے لیے جو مدد کا راستہ ہے وہ آپ کی نماز ہے، وہ آپ کا صبر ہے، وہ جو آپ کا عمل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم اہل تشیع کے ہاں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے یا علی مدد اس کا کنسپٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی مدد کا راستہ ان لوگوں کو قرار دیا ہے، یہ نقطہ ہے یہاں پہ۔ اور کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ ایک آخری سوال ہو رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت اتاری ہے جس میں مطلب انسانوں سے بھی مدد کے لیے، وہ بھی غیر میں جب وہ مر جاتے ہیں اس کے بعد پھر مدد کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کیا؟ جیسے ہم عام طور پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ اگر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بہت سارے ہیں ایسے لوگ کہ ہمیں اولاد دے دیجیے، ہمیں یہ کر دیجیے، ہمیں یہ دے دیجیے، یا ہماری شادی کرا دیجیے، ایسی بہت ساری دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور آج کل ویڈیو بھی بہت ہے یوٹیوب پر۔ تو اس کے بارے میں کیا یہ جو زندہ اور مردہ کا کنسپٹ ہے نا، وہ آپ اور میرا بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کلی قانون دیا، ایک اساسی قانون دیا ہے کہ یعنی ہر تمام آیات کو مد نظر رکھیں، یہ کہ زندہ سے ہم نے جو منطق بنائی ہے نا، جو وہابی کی منطق ہے، وہ یہ ہے کہ زندہ سے مدد مانگ لو، یعنی خداوند متعال کے لیے آپ نے کیا ہے کہ زندہ سے مدد مانگو، اور ایاک نستعین کو اس کے ساتھ رکھو، وہ کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ کیوں شرک نہیں ہے؟ قرآن تو ایاک نستعین کہہ رہا ہے، تو آپ زندہ سے کوئی بھی مدد مانگ لیں، تو آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ سے آپ نہیں مانگ سکتے، زندہ سے مانگ سکتے، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسی آیات لے کر آئیں جہاں پر قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہو کہ دیکھو یہ زندہ ہیں، ان سے مانگ سکتے ہو، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ قرآن کی منطق میں زندہ مردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آیا یہ مردہ ہے، میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا شروع میں ایک بات کی تھی، سماع موتا، آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہماری پکار کو، ہماری بات کو یہ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ اور ہم اس چیز کے قائل ہیں، بتایا آپ کو جمہور مسلمان اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ سنتے ہیں، تو بس زندہ اور مردہ والا کنسپٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلیدی بحث ہے، جب بھی آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے تو وہاں پر سماع موتا کی بحث پہلے آتی ہے، توسل استغاثے کی بعد میں آتی ہے، کہ پہلے آپ سماع موتا کو کلیئر کریں۔ وہابی کے نزدیک، البانی کے نزدیک مردہ سنتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو پکاریں، کچھ بھی کریں، نہیں بھائی، اس کی منطق ہی یہی ہے کہ اس کے نزدیک مردہ نہیں سنتا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مردہ قابل اس کی، یعنی کیونکہ وہ کہتے ہیں زندگی اور موت کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے، روح زندہ رہتی ہے، اور چھ بسا وہاں پر یعنی اس عالم میں اس کے اندر زیادہ تکلیف آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو زندہ اور مردہ کو یہ ایک بنایا ہوا ہے، یہ آپ کا اور ہمارا بنایا ہوا ہے، مطلب یہ ہم لوگوں کا بنایا ہوا ہے، قرآن کی منطق میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ نے شرکت کی، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی قرآن مجید سے، اور جو بھی ہمیں معلوم ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلامت رہیں۔ انشاءاللہ